Hello, it's me, long time no see, and this is episode 190 of the जिनका सीरीज। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं? क्या हो रहा है? सर्दी है, गर्मी है, आपके इलाके में क्या हालात हैं? अक्टूबर आ चुका है, अब बल्कि ख़त्म ही हो रहा है, और सर्दी का ज़माना भी आ रहा है करीब, जल्द अज जल्द, और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, ये तो हर साल ही होता है, और हर साल की तरह हम फिर वापस आए हैं आपके पास एक एपिसोड लेके, और अगेन सम स्टोरीज़ जो कि आपने ख़ुद भेजी हैं हमको। और आज का जो मैनिफेस्ट है या कैटलॉग हम शुरू करते हैं। पहली स्टोरी हमारे फ़खर साहब की है, जो कि कराची से है, जिनका ताल्लुक़ है, और ये कहते हैं कि 5 साल पहले, ये 17 साल के होंगे, और ये रहते हैं एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। काफ़ी पुराना अपार्टमेंट है और ब्लॉक्स बड़े बड़े मतलब बने हुए हैं उसके, और बड़े वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बिजली बहुत जाती थी। अब कहते हैं वहाँ पे एक इनके दोस्त भी बड़े अच्छे रहते हैं अभी, और उन जब बिजली जाती थी बस उसके साथ फिर निकल आते थे बाहर, वो भी बाहर निकल आता था, फ्लैट में ही घूमते रहते थे, गप्पे लगाते रहते थे और टहलते रहते थे। अब इस अपार्टमेंट की एक खासियत थी कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ रोशनी आती ही नहीं थी, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे इस अपार्टमेंट के, बिल्डिंग के, कि वहाँ पे रोशनी होती ही नहीं थी, दिन हो रात हो। तो जब रात होती थी और बिजली जाती थी तो कुछ अलग ही वहाँ का हाल होता था। लेकिन वहाँ कई दफ़ा पैदल टहलते वहाँ से गुजरे हैं, आए हैं, गए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि जनाब एक दिन आम सा दिन था, कोई नई बात नहीं थी, ये अपने दोस्त के साथ टहल रहे थे, बिजली गई भी थी, और टहलते हुए ये उसी तरफ चले गए जहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा था। अब चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आया उसी अंधेरे में कि कुछ समझ ले एब नॉर्मल अंधेरा सा, ब्लैकआउट सा हो गया। सराउंडिंग में कुछ इस तरह कुछ अंधेरा था कि इतनी मतलब ब्लैक था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दीवार है, हवा है, इस तरह का सिचुएशन आ गया था, जबकि कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। अभी उधर से गुजर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और अंधेरी के से स्लो थे कि उसी अंधेरे में से जैसे दरवाजे में से कोई निकल के बाहर आता है, एक आदमी निकल के बाहर आ गया जिसकी आंखें हल्की हल्की सी समझ में आ रही थी, वो एक चमक जैसी उनमें थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसने उतरते के निकलते के साथ ही उस दरवाजे से या उस अंधेरे में से निकलते के साथ ही इनकी तरफ मुखातिब होके कहा कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझे आज नुकसान पहुँचा के छोड़ूंगा। ये देखना था, सुनना था। अब ये पलट के, ये और इनके दोस्त भागे उस तरफ जहाँ पे लोग मौजूद थे, थोड़ी रोशनी ज़्यादा थी, और वहाँ भागते दौड़ते पहुँचे, और हैरत में मतलब वहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं कि आखिर ये कौन था, क्या था। बहरहाल अपने आप को दिलासे के लिए तो ये कह लिया कि भाई कोई होगा, डरा रहा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह की उस आदमी की आवाज़ थी, कि एक आवाज़ में 3 आदमियों की आवाज़ आ रही थी, तो लगता नहीं है कि वो कोई आम इंसान था या इंसान था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अच्छी बात ये है कि कुछ हुआ नहीं, और अच्छी बात ये भी है कि फिर आप उसको अवॉइड ही करें जब आप वहाँ रह रहे हैं, तो गुड इनफ। आगे बात करते हैं जनाब हमारी दोस्त साहिबस मधिया की, जो कहती हैं कि ये एक डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये हॉस्पिटल जो है वो इस्लामाबाद के हिल्स में मौजूद है, काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी मशहूर है, और काफ़ी सुकून वाली जगह है। अब जब ये बन रहा था हॉस्पिटल, काफ़ी अगर लोगों को पता हो कि ना हो, बल्कि इसी तरीके से पता चलेगा, तो कह रही हैं कि जब ये बन रहा था तो एक सर्टन वार्ड था, एक एरिया था, एक बिल्डिंग थी, जिसको बनाने के लिए जब बनाते थे उसकी छत गिर जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था कि काम रुक जाता था, और वो उस एरिया का जो भी काम था वो ज़ीरो में पहुंच जाता था। अब ये कई दफ़ा होने के बाद जो उस बिल्डिंग या उस हॉस्पिटल का ओनर है, वो अपने गांव से किसी को लेके आया, कोई बुज़ुर्ग थे,
انہوں نے وہاں کچھ پڑھائیاں کی، کچھ کیا، سلسلے پڑھائی کی کچھ کیا، جس کے بعد وہ وہاں کنسٹرکشن دوبارہ کی گئی تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ جگہ تعمیر ہو گئی۔ اب وہ جگہ تعمیر ہونے کے بعد بھی پرائیویٹ وارڈ بنا، یعنی کہ نارمل جو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں وہ مطلب جنرل وارڈ میں جاتے ہیں، سیمی پرائیویٹ میں جاتے ہیں، یہ بالکل پرائیویٹ مطلب کمرے بنے ہوئے بقول ان کے 6، اور اس کے ساتھ نرس اسٹیشن جہاں پہ وہ سارے رومز کی بیلز وغیرہ کنیکٹڈ ہیں۔ مطلب خالی جگہ جنرلی رہتی ہے کیونکہ پرائیویٹ میں اتنے لوگ نہیں جاتے۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ کنسٹرکشن کے ٹائم پہ تو پرابلمس تھیں، اب جب یہ جگہ بنی اور یہ ایکٹیو ہوئی اور یہ چل پڑا تو اکثر آج بھی وہ جو پرائیویٹ ونگ کا نرس کا ایریا ہے وہاں پہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں کہ روم کے اندر سے کوئی بلا رہا ہے، جبکہ بیٹھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پیشنٹ ہے ہی نہیں اس جگہ پہ، اس کے باوجود خالی کمرے میں سے جو نرس کو کال کرنے کی بیل ہوتی ہے وہ بج رہی ہوتی ہے۔ ایک رات تو یہ کہتی ہیں کہ ایک نرس اتنی گھبرا گئی کیونکہ جہاں وہ بیٹھتی تھی اس کے پاس ہی جو ہے وہ ایک نلکا لگا ہوا تھا اور وہ بار بار کھل بند ہو رہا تھا، اور اس کے کھل بند ہونے کی وجہ سے وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ بس آپ سے باہر ہو چکی تھی۔ اب اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ عام بات ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کہتے، کرا کے اس کو نارمل کیا، ورنہ بڑا ہی مشکل اس رات ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ یہ پرائیویٹ وارڈ ہے، کافی سکون والی جگہ ہے، کیونکہ ویسے بھی پیشنٹ نہیں ہوتے، تھوڑا ڈفرینٹ بنا ہوا ہے، لوگوں کا آمد و رفت وہاں نہیں ہے، تو اکثر لوگ وہاں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر وقت اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک میل نرس صاحب فجر کی نماز پڑھنے کی نیت سے وہاں چلے گئے، اور جب نماز پڑھنے لگے تو ان کو ایک پیچھے سے عورت نے پکارنا شروع کیا ان کے نام سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا آدمی کو کہ اس وقت اس وارڈ میں کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، اور پھر باہر آ کے اس نے سانس لی کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ جو اندر سے آواز دے رہا ہے وہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے۔ اب ایک رات لیٹ نائٹ تھی، کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈمن جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن، اس نے نرس جو وہی اس وارڈ کی نرس کی جگہ ہے، کیونکہ بیٹھنا تو ہوتا ہے نرس کو وہاں پہ، بھلے اس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، وہ چکر تو اس کو لگانا پڑے گا، تو وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اسے کال آئی، اور ایڈمن والے کیمرے وغیرہ سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچے گھوم رہے ہیں آپ کے وارڈ میں، ان کو باہر نکالیں، یہ پرائیویٹ ونگ ہے۔ اب وہ نرس جھپٹ مطلب آٹومیٹکلی رسپونڈ کیا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کون ہے بھی کوئی کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی اس وقت کوئی بچہ اس وارڈ میں موجود ہی نہیں ہے، اور بس یہ بات تھی کہ ساری مطلب دنیا میں پھیل گیا کہ اس ہاسپٹل کی کہ اس وارڈ میں پرابلم ہے، کیونکہ ویڈیو کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی بچے گھوم رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آج بھی وہ وارڈ خالی ہی رہتا ہے زیادہ تر، کبھی کبھی کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے، لیکن جنرلی یہ کہتی ہیں کہ خالی وارڈ میں اگر آپ کمروں کے پاس سے گزریں تو دروازے جو بند دروازے ہوتے ہیں پیشنٹس کے رومز کے، ان کے نیچے دراریں ہوتی ہیں، اور ان دراروں میں سائے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اندر کوئی ٹہل رہا ہوتا ہے جبکہ کمرے خالی ہوتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ مدیحہ فار شیئرنگ دس اسٹوری، اور آپ بتائیں آپ کی کیسی گزر رہی ہے اس ہاسپٹل میں، آپ کا کوئی اتفاق ہوا؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی اسٹوری عبداللہ صاحب کی ہے، جو بیسیکلی 3 انسٹنسز بتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، جو ہوئے 2 ہوئے اور 1 سنا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی وائف کی جو دوست ہیں وہ فیصل آباد کے گاؤں میں رہتی ہیں، اور ادھر مطلب عام ہے کہ چھت پہ سونے کا گرمیوں کے دنوں میں، مطلب کوئی ایسی عام سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، یہاں پہ بھی شہروں میں بھی اکثر ایک زمانے میں لوگ سویا کرتے تھے۔ بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بتا رہی ہیں ان کو کہ ریسنٹلی مطلب کچھ ہی عرصے پہلے سے اب یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ جب وہ چھت پہ سو رہی ہوتی ہیں تو ان کو چھن چھن کی آواز آتی ہے، جیسے کہ کوئی
آس پاس وہ جو پیروں میں پہنتے ہیں اس کا ذہن سے نام نکل گیا. پائل پہنی ہوئی ہوتی, وہ پہن کے کوئی وہاں گھوم رہا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور روز ان کو آوازیں آنے لگیں. تو انہوں نے اپنی نمازیں وغیرہ اذکار بڑھا دیے, سب کچھ بڑھا دیا اس چکر میں کہ جو بھی چیز ہے یہ چلی جائے گی یہاں سے. ایک دن انہوں نے اپنے چھت پہ جا کے اور ایک ریکارڈنگ چلا دی انہیں سب چیزوں کی, تاکہ جو بھی ہے جائے یہاں سے. تو کہتے ہیں اس دن سے اب وہ جو بھی چیز ہے وہ اگریسو ہو گئی ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ یہ سب تو کر رہی ہے, لیکن اب پہلے تو بڑی ہیوی مطلب تیز پر خوشبوئیں آ رہی تھی, اب کچھ پیٹرول جیسی اسمیل آتی ہے جو کہ پیٹرول بھی نہیں ہے, خوشبو بھی نہیں ہے. وہاں لیٹو وہاں بیٹھو تو وہاں آتی ہے. ایک لوکل بابا جی کو بلایا گیا تھا, لیکن بقول ان کی کہ وہ فراڈ نکلے. تو اب وہ جینوئنلی ڈھونڈ بھی رہی ہیں کہ کوئی حل نکل آئے. تو اگر کوئی اس ایریا میں کوئی کسی کو جانتا ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھ دیں ان کو, جو ان کی ہیلپ کر سکے اور اس پرابلم سے ان کو نجات دلائیں. اب یہ اپنی بات کرتے ہیں کہ نومبر 2024 میں یہ ارنگ کھیل نام کی جگہ گئے تھے سردیوں میں. یہ اپنے 3 دوستوں کو لے کے جب وہاں پہنچے تو بیسیکلی چیئر لفٹ لے کے جاتے ہیں اور ابھی رستہ ہوتا ہے, لیکن اس میں کافی ڈیلیز ہو گئے, جس کی وجہ سے ہی عین مغرب کے پوائنٹ پہ وہاں داخل ہوئے. ان کا جو ہوٹل یا رکنے کی جگہ تھی بیسیکلی وہ ووڈن کیبن سا تھا, جس پہ سیڑھیاں چڑھ کے ان کا روم تھا فرسٹ فلور پہ. تو تھوڑا سا سیڑھی تھے اور اس طرح کی ریلنگ تھی اور روم تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تھکے ہارے پہنچے اور وہاں جا کے ہم مطلب لیٹنے کا ارینجمنٹ ہوا. تو بیسیکلی 3 لوگ بیڈ پہ سوئے اور ایک چوتھے کی جگہ نہیں تھی, تو یہ میٹرس پہ زمین پہ لیٹے. اب رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی, اوبیسلی میٹرس پہ زمین پہ لیٹنا وہ بھی نئی جگہ, فوراً تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جاگ رہے تھے. اب جاگتے ہوئے انہوں نے آواز سنی کہ جیسے کہ ان کے باہر, کمرے کے باہر کوئی سیڑھی چڑھا, اوپر آیا, کمرے کے باہر گھوم رہا ہے اور پھر دوسری طرف اس ریلنگ کے چلا گیا. اب مسئلہ اس پوری سٹوری میں یہ ہے کہ ریلنگ کی دوسری طرف کچھ تھا ہی نہیں, کیونکہ یہ ایلیویٹڈ یعنی اونچائی پہ جگہ تھی, تو آگے تو ہوا تھی, یعنی کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ریلنگ سے چلتے چلتے کمرے کی دوسری طرف گیا. تو کس چیز پہ وہ چل رہا تھا جس پہ یہ شدید پریشان ہو گئے, اور انہیں نے آیتیں پڑھیں, جو کہ 15 منٹ تک تو یہ آیتیں ہی پڑھتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کرا کے تو رات گزر گئی. اب یہ سب ہوا کے ٹرپ ہو کے ختم ہوا, واپس اسلام آباد آئے. تو پھر جا کے اسلام آباد میں ایک دوست نے ذکر کیا کہ پہلی رات ہم رکے تھے تو ایسی آوازیں تھیں, جس پہ ان کو پھر احساس ہوا کہ واقعی کوئی تھا باہر, مطلب کوئی چیز تھی, کیونکہ ہوا میں تو کوئی چل نہیں سکتا. تو میں اکیلا نہیں تھا سننے والا. اب آگے یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے, کافی عرصے پہلے, ان کی عادت ہے سورہ ناس, سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھنے کی, اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی. اکثر جب بھی کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو ایک عادت ان کی ہے, اچھی عادت بنی ہوئی ہے. اب ان کی بیٹی کچھ مہینوں کی تھی کہ رات میں وہ ایک دم سے جاگی اور ایسی بے تحاشا رونا شروع کیا کہ عام کبھی ایسے مطلب اس کو روتے ہوئے سنا نہیں تھا. انہوں نے کوشش کی بہلانے کی, 1000 چیزیں کر لیں, لیکن بچہ جو ہے وہ قابو میں نہ آئے, اور جس طرح سے وہ رو رہا تھا اس طرح انہوں نے کبھی اس کو سنا ہی نہیں تھا. ہر چیز ٹرائی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں احساس ہوا کیا ہوا, انہوں نے وہی سورہ فلق, ناس اور آیت الکرسی پڑھ کے پانی کے اوپر, بچی کے اوپر پڑھ کے پھونکی. کچھ فرق نہیں پڑا, بچی ویسی ہی روتی رہی. پھر ان کو کچھ خیال آیا کہ انہوں نے یہی آیتیں پانی کے اوپر پڑھ کے اس کمرے کی دیواروں پہ چھڑکنا شروع کی, اور جیسے ہی یہ کام شروع کیا بچی ایک دم سے چپ ہو گئی اور سکون میں آ گئی. کہتے ہیں اس رات کے بعد سے میں نے رات میں یہ پڑھنا مطلب روز پڑھتا ہوں اور یہ کام ضرور کرتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر رات کو اس بچی کو کیا اور کیوں کوئی تنگ کرنے آیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچے کو تکلیف میں دیکھنا, اینڈ بڑی بات ہے کہ آپ اس ہوش میں تھے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کرنا کیا ہے.
کہ جنرلی لوگ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اس سچویشن میں، اور اگر پہلا بچہ ہو تو آگے بات کرتے ہیں. آگے بات ہم عدیل صاحب کی کرتے ہیں. عدیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ 25 سال پرانی بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ اپنے فیصل آباد میں ان کے ابا کا دفتر تھا، وہاں کام کرتے تھے. تو پرانے کوئی بہت ہی زٹیل سا کوئی آفس تھا، وہاں یہ گئے تھے وہ اپنے ابا کو لینے. چھوٹے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹر ہوتے تھے اس ٹائم پہ صرف ابا کا اسسٹنٹ موجود تھا، یہ ڈرائیور کے ساتھ ان کو لینے گئے تھے، اور پتلے پتلے کوریڈورس تھے اور 2 دروازے تھے جہاں سے انٹر یہ ہوئے تھے، اور ایک پیچھے کی طرف ایک اور ایگزٹ کا تھا جو کہ بند رہتا تھا، وہ ایمرجنسیز کے لیے اندر سے بند تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو لینے آیا اور رات کا ٹائم تھا، کیونکہ ایسا آفس پورا خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے کسی خاص چیز پہ کام کر رہے تھے، تو یہ نکلے نہیں تھے. کہتے ہیں ہم جب انٹر ہوئے تو ابا اور ان کے اسسٹنٹ نے ظاہر سی بات ہے گریٹ کیا، ان سے ملے. اب اسی دوران جدھر یہ تھے اس میں ایک لمبا کوریڈور تھا جو کہ ٹرن ہو کے بیک گیٹ کی طرف جاتا تھا، اور اس کے راستے میں ایک شیشے کا بھی دروازہ تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بات کر رہے تھے کہ چلیں اور نکلیں اور وغیرہ وغیرہ، کے اتنی دیر میں پیچھے کے دروازے کو کھلنے کی آواز آئی. اب جب کھلنے کی آواز آئی تو احساس ہوا کہ اس بلڈنگ میں، اس آفس میں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے. تو سارے لوگ ایک طریقے سے اٹینشن ہو گئے، مطلب بالکل ہی چست ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر میں اس جگہ کے بعد ایک شیشے کا دروازہ تھا جو کہ پھر کھلنے کی ایک الگ آواز تھی جو کہ آئی. تو اب یہ سارے کہ جو بھی ہے وہ جو پیچھے سے انٹر ہوا ہے وہ اب ادھر آ رہا ہے اس کوریڈور میں جہاں ہم کھڑے ہیں. اب سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھائی آخر کون پچھلا دروازہ جو کہ اندر سے بند ہوتا ہے یہاں سے کون انٹری مار رہا ہے. کہ اب یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے وٹنس کیا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا، جو کہ ایسا تھا کہ اس کے آر پار بھی نظر آ رہا تھا لیکن دکھ بھی رہا تھا. وہ ان کے سامنے سے بھاگتا ہوا گیا اور ایک دوسرے کمرے میں جا کے غائب ہو گیا. دیکھنا اتنا کافی تھا، سب دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں سے پہلے ادھر گئے جہاں پہ وہ بندہ گیا تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ اس گیٹ پہ گئے جو کہ کھلا تھا اور اس کی آواز آئی تھی، وہ بھی اندر سے بند ہی تھا. اور اس کے بعد سے پھر رات میں اور دیر تک آفس جانا آنا اور بیٹھنا بند ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اس سے تو آپ کو بھی فائدہ ہو گیا کہ آپ کے ابا جلدی آ جاتے ہوں گے. اور اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست سلمان آفریدی صاحب کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پرانی کہانی بتا رہے ہیں، کوئی 25 سال پرانی. یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے محلے میں ایک بڑی بھی رہا کرتی تھیں، بڑی اچھی تھیں، پیاری سی تھیں، اور بڑی مطلب نماز مطلب اپنی عبادتوں میں ہوتی تھی. یہ اکثر جو تھیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپنے بارے میں باتیں کرتی تھیں، ان سے باتیں کر کے خوش ہوتی تھی، قصے کہانیاں سناتی تھیں جس طرح ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسا تذکرہ کیا تھا، ایسی کہانی جو کہ ان کو یاد رہ گئی، اور وہ ان خاتون کو بھی ڈسٹرب کرتی تھی کہ یہ کیا آخر کیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہانی یہ تھی کہ وہ بتاتی تھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ان کی دوستیں جو تھیں محلے کی گڑیاؤں سے کھیلا کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں. اب کھیل کھیل میں بھائی ایونٹس ہوتے تھے، گڑیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں، گانے ہوتے تھے، ہنسی مذاق ہوتا تھا، بڑی عجیب و غریب گیمز ہوتے تھے. ایک دن کیا ہوا، ان لوگوں نے پلان بنایا کہ بھائی جی گڑیا کی موت ہو گئی ہے، اس کو جی اس کا ایک جنازہ ہوگا، اس کی دفنائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح ساری لڑکیوں نے مل کے وہی سارے کام کیے جو بڑے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کی، عبادت بھی کی، اور پھر اسی گڑیا کو لے جا کے ایک جگہ جس طرح دفنایا جاتا ہے اس طرح دفنا بھی دیا. اب یہ کہتے ہیں جی وہ اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے، پھر خیال آیا کہ بھائی گڑیا ہم نے کھیل میں دفنا تو دی ہے، بعد میں واپس بھی لینی ہے.
اب یہ لوگ باہر نکلی واپس جہاں دفنا کے آئے تھے، اور یہ کوئی مغرب کا آس پاس کا ٹائم تھا، ساری لڑکیاں جمع ہوئیں، جا کے اس کو زمین سے نکالا، مٹی وٹی ہٹائی، اور ہنسی خوشی مطلب چل رہا تھا، اور بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ بھئی یہ اب نے کیا گیم کیا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس پہ سے مٹی ہٹائی، ایک بہت ہی بھاری سی آواز آئی، اور اس آواز نے کہا ان سے کہ اس گڑیا کے اندر جان ڈالو، اور دوبارہ بولا جان ڈالو چلا کے. اب وہ آواز جو تھی وہ آس پڑوس میں تو کوئی تھا نہیں، اور وہ اس قدر بھاری تھی کہ مطلب یہ سن کے مطلب لرز گئے، گر گئے. ہنسی مذاق اسی وقت ختم ہو گیا، اور یہ ادھر ادھر دیکھتے رہے کافی دیر تک یہ آواز آئی کہاں، اور سناٹا تھا اس وقت مغرب کے ٹائم پہ. انہوں نے جلدی سے کیا کہتے ہیں وہاں سے نکلنے کا سوچا، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ آواز آئی کہ جان ڈالو، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے گڑیا کو مٹی میں ہی چھوڑ کے. آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا وہ جب تک زندہ تھی وہ یہ بھولی نہیں. اور تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آج تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون تھا اور یہ کیوں تھا. تھینکس اگین. اور امید ہے کہ اگر وہ آنٹی زندہ ہیں تو وہ آپ ان سے پوچھیں اور بھی اس بارے میں کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا. سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی، ایسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. اگلی کہانی جو آ رہی ہے شزا صاحبہ کی آ رہی ہے، جو کہ اپنے پرانے گھر کی بات کر رہی ہیں. یہ ناظم آباد 3 نمبر میں ہوا کرتا تھا، اور 1960 کے زمانے سے بنا ہوا تھا اور موجود تھا. پرانے زمانے کے گھروں کی طرح تھا، ہائی سیلنگز، نیرو اسٹیئر کیسز، بڑی سی چھت وغیرہ وغیرہ. کافی جنریشنز ان کی فیملی کے وہاں گزرے تھے، اور جب یہ وہاں رہتی تھیں تب بھی یہ لوگ مطلب جوائنٹ فیملی میں ہی تھے. اب 1960 کے زمانے سے جب سے یہ گھر بنا تھا تب سے چھت کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، کچھ ہے یوں وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی کسی بڑے نے اس بارے میں کبھی حامی نہیں بھری کہ ایسا کچھ ہے، ہمیشہ ٹال دیا جاتا تھا. اب چھت پہ ایک کمرہ تھا، جیسے سیڑھی اوپر آپ چڑھیں تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ بیسیکلی کبوتروں یا پرندے پالنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں کھڑکی تھی جو سیڑھی سے چڑھتے ہی سب سے پہلے سامنے نظر آتی تھی. ان کا کہنا ہے کہ جب سے وہ گھر بنا تھا اور جب تک یہ لوگ وہاں تھے، آپ اوپر چڑھتے ہوئے جاؤ اس کمرے کے اندر کوئی آدمی یا کوئی شخص آپ کو ویسے ہی نظر آتا تھا سفید کپڑوں کے اندر، لیکن اسے اگنور کر دیا جاتا تھا یا اس طرف دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، یہ سوچ کے کہ نہیں یہ ہمارا خیال ہے اندر کوئی ہے، بند کمرے کے اندر کوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور اس طریقے سے کئی سالوں تک اس چیز کو اگنور کیا جاتا رہا. اب یہ اپنی بات بتاتی ہیں کہ کئی سالوں تک چھت پہ ان کا، کیونکہ کمرہ جو تھا اوپر کی منزل پہ تھا، یعنی کہ گراؤنڈ فلور کے اوپر فرسٹ فلور پہ تھا، یا سیکنڈ فلور کہہ لیں، وٹ ایور طریقہ جو آپ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر چھت تھی، اور چھت کے اوپر کافی ہیوی چیزوں کا گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھیں، چلنے پھرنے کی، کبھی بھاگنے کی، کبھی اچھلنے کی، اس طرح کی آوازیں سالہ سال آتی تھیں. اور ان کے فادر جو تھے شزا کے، انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا، ہمیشہ بولتے تھے کہ آواز ہے کچھ ہلا ہوگا، ایسا یا ویسا کر کے ہمیشہ بات گھما دیتے تھے. اب یہ سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور کافی کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا رہا. پھر ایک رات 2008 میں کوئی شادی تھی، اور اس سلسلے میں ان کے یہاں کچھ مہمان رکے ہوئے تھے. ان کے گھر میں بقول ان کے پورے گھر میں مہمان رکے ہوئے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، بڑا سیلیبریشن والا ماحول تھا. پھر رات کو 8 بجے کے قریب کوئی تھے رشتہ دار، وہ ویلڈر مطلب فل تیار شیار تھے، سب کچھ تھے، اور وہ بالکل پرفیوم شرفیوم لگا کے جیسے ہی مطلب جا رہے تھے تو ہوا کھانے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں نا، چھت پہ چلے گئے کہ کچھ دیر فریش ایئر میں جا رہا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چھت پہ گئے اور
چھت پہ جا کے سناٹے میں، اب وہ جو بھی کرنے گئے ہو، سگریٹ پینے گئے ہو، ہوا کھانے گئے ہو، وٹ ایور، اب یہ کہتے ہیں چھت پہ وہ اکیلے تھے، وہ چھت پہ موجود، تو ان کے کان میں جا کے بڑے پیار سے کسی نے کہا کہ بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. یہ سننا تھا، اور بس وہ وہاں سے ادھر ادھر انہیں نے نظریں پھیرائیں پہلے کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن پوری چھت خالی تھی، اور یہ بھاگ کے نیچے کپ کپاتے ہوئے آ گئے. ہر کسی کو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، اور بات کو گھما دی گئی، اور اسی طرح بات رفع دفع ہو گئی کہ چھت پہ کوئی مسئلہ ہے. اب یہ بھی مہینے گزر گئے، اور یہ سب کچھ بھی لوگ بھول گئے. تو رات کا کوئی 2 بج رہا ہوگا، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ فون پہ تھیں، اپنا مطلب کچھ کر رہی تھی. اب ان کا جو کمرہ تھا وہ سیڑھیوں کے بالکل برابر تھا، یعنی نیچے سے اوپر جو آ رہا ہے، اوپر سے جو چھت پہ جا رہا ہے، یہ سب اپنے کمرے سے نوٹس کر سکتی تھی. اس رات دروازہ کھول کے یہ فون پہ اپنی کچھ کر رہی تھیں، اور دروازہ کھلا ہوا تھا ہوا کے لیے. تو انہوں نے نوٹس کیا کہ کوئی شخص سفید شلوار قمیض کے اندر نیچے سے اوپر آیا، اور اوپر سے چھت کی طرف بڑے آرام سے چلا گیا، اور اس کے قدم رکھنے کی آواز بھی نہیں آئی. ان کے کزن جو نیچے رہتے تھے، وہ اکثر کبھی رات میں چپکے سے سگریٹ پینے چھت پہ جایا کرتے تھے. اب کیونکہ یہ سونے کے کپڑوں میں، نائٹ کلوتھز میں، یہ سونے کے کپڑے میں تھیں، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ مطلب یہ رات کو اوپر اب آگے مطلب بغیر بتائے اب اس طریقے سے کوئی طریقہ نہیں ہے. تو صبح اٹھ کے انہوں نے جا کے سیدھا اپنی تائی کو شکایت کی کہ یہ اوپر آ جاتا ہے رات میں، اور میں مطلب سونے والے کپڑوں میں ہوتی ہوں، اور مطلب خیال ہی نہیں کرتا یہ کیا حرکت ہے. تو ان کی تائی نے بڑی حیرت سے بولا کہ وہ تو صبح 5 بجے گھر آیا، وہ تو رات میں دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا، کچھ ایونٹ تھا، کچھ تھا، تو وہ تو گھر پہ ہی نہیں تھا. یہ سننا تھا. اس کے بعد یہ کہتی ہیں تو سناٹے میں چلے گئیں خود، کیونکہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اتنے سالوں سے جو باتیں کی جاتی تھیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، واقعی کچھ تھا جس کو لوگ چھپا رہے تھے. اب یہ ایونچولی یہ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کو یہ گھر بڑا یاد آتا ہے، اور اس کی اندر ہونے والی حرکتیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست امن ملہوترا کی فرام دہلی، انڈیا. یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک انکل تھے جن کا انتقال ہوا، تو بہت اسپریچول آدمی تھے، اور ان کی کچھ بلانگنگس تھیں، کچھ چیزیں تھیں جس کو ان کو ایک کنال میں بہانا تھا. مناک کنال نام کی جگہ تھی، اور ان کی جو دادی ہیں، گرینڈ مدر، وہ ان کے ساتھ گئیں رات میں. 9-10 بجے کا ٹائم تھا، اور ان چیزوں کو پانی میں بہانا تھا، تو ساتھ ان کے گئیں، کوئی ریلیجس ڈیوٹی تھی، اور یہ لوگ چلے گئے. 10 بجے رات کو یہ گاڑی لے کے آئے، دادی یا نانی گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں. یہ اتر کے کنال کے پاس گئے، اور بقول ان کے کنال پہ کوئی روشنی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اندھیرا تھا. اس میں انہیں جا کے اپنی ساری یہ جو چیزیں وہاں جو نکال کے رکھنی تھیں، آئیڈلز، بیڈز، بکس وغیرہ، سب کچھ انہوں نے وہاں نکالیں. اور ان کی جو گرینڈ مدر تھی وہ گاڑی کے اندر سے دیکھ رہی تھی. اب جیسے ہی یہ پانی کے اوپر جھکے، مطلب ان کو احساس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، یا کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے جو ان کے قریب ہے. ان کو احساس ہوا شاید دادی ہیں. تو یہ پلٹے، اور جیسے ہی پلٹے ان کو بولنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ دادی تو نہیں تھی، ان کی جگہ بہت ہی کوئی لمبا سا کالا سا شخص کھڑا تھا، جو 8-9 فٹ کا تھا. نہ اس کا چہرہ تھا، نہ کچھ، اور عجیب فیچر لیس آدمی تھا. اس کو دیکھتے ہی وہ ان کی آنکھوں کے سامنے مطلب وہ غائب ہو گیا. یہ دیکھنا تھا، اور یہ جلدی سے واپس گاڑی میں جا کے بیٹھے، جہاں جو ہے ان کی گرینڈ مدر نے بیٹھتی ان کے بولا کہ گاڑی یہاں سے جلدی چلاؤ، اور وہ کچھ دعائیں پڑھنے لگ گئیں. اور جب ان کو دیکھا تو وہ بھی کچھ ڈری ہوئی سے لگ رہی تھی. اب جلدی یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اور جب وہاں سے دور ہوئے تو ان کی
گرینڈ مدر نے کہا کہ وہاں کچھ عجیب سی بھاری پن محسوس ہونا شروع ہوا تھا اس جگہ پہنچ کے، تو اس لیے کچھ عجیب وحشت سی ہو رہی ہے، جس پہ ان کو احساس ہوا خود کہ جی ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، شاید میں نے واقعی ہی کوئی عجیب سی چیز وہاں دیکھی تھی۔ بہرحال بات ختم ہوئی، یہ لوگ گھر پہنچ گئے، سو گئے، اور اسی رات کوئی 2-3 بجے کے قریب عجیب سی وحشت اور سر کے درد سے یہ اٹھے، بخار جیسی ان کی حالت تھی، اور کہتے میں اٹھا، اور اٹھتے کے ساتھ ہی جو میرے بیلکنی کا دروازہ ہے اس کو باہر سے کسی نے نوک کرنا شروع کیا۔ اب وہ نوک کیے جا رہا ہے، اور کوئی 5-6 دفعہ اس نے بڑے طریقے سے اس کو نوک کیا، اور یہ چپ رہے ایسے کہ جیسے ان کو آواز ہی نہیں آ رہی اور یہ سو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نوکنگ شروع ہوئی، اور یہ بیڈ میں ایسے ہی لیٹے رہے کہ یہ سو رہے ہیں کہ مطلب اگلے کو احساس نہ ہو کہ یہ اندر کوئی جاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ رات پتہ نہیں کیسے گزر گئی، اور صبح اٹھتے ہی مجھے سب نارمل لگنے لگا، اور میں اپنے کاموں میں لگ گیا، کالج چلا گیا، ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگ گیا، چیزوں سے فارغ ہوا۔ شام کو جناب جم چلا گیا۔ جم جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک وزن فیل ہوا، لیکن اس سے زیادہ یہ فیل ہوا کہ کوئی بہت قریب سے ان کو گھورے آ رہا ہے، جبکہ دکھ کوئی نہیں رہا تھا، اور یہ اپنے آرام سے جم چلے گئے۔ جم جا کے کچھ پھر بہتری ہوئی، اپنا انہوں نے ایکسرسائز کی، پھر جیسے ہی وہاں سے نکلے پھر وہی فیلنگ شروع ہو گئی جیسے کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی ہے جو کہ ان کے قریب ہی ان کے ساتھ گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ الگ ہی سلسلہ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد ان کی دوست تھیں جو کہ کتا ٹہلانے پارک جا رہی تھی، انہوں نے ان کو بولا کہ آؤ واک کرتے ہیں، یہ ان کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی یہ گھر سے نکلے باہر تو کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہی کچھ بدل گئی، کچھ ایٹماسفیئر ہی بدل گیا، لیکن جب وہ اس تک پہنچے اور وہ ٹہلنے لگے، شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد اس لڑکی کا کتا جو تھا وہ ایجیٹیٹ ہونا شروع ہو گیا اور بھونکنے لگا بہت اگریسولی ہر طرف، جب کہ کچھ وہاں دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ بھونکے جا رہا تھا، لیکن پھر قریبی درختوں میں سے شاخیں ٹوٹنے کی ہل جل کی آواز آنے لگی، جبکہ کوئی ایسا کوئی جانور یا کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور یہ سب تو چل ہی رہا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایئر فون لگا لیے، اور ایئر فون کے اندر سے مجھے احساس ہوا کہ کسی نے مجھے ایمو کے نام سے پکارا، جو بچپن میں کبھی مجھے لوگ جس نام سے پکارتے تھے وہ نام کسی نے لے کے مجھے پکارا۔ یہ ڈر گئے شدید، اور پھر گھر جا کے انہوں نے ایک اسپریچول پریکٹیشنر ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا سلسلہ ہوا۔ پھر ایک بندہ ان کو ملا جو کہ اسی کنال کے قریب رہتا تھا، اور یہ جب اس کے پاس گئے اور کچھ بتانے لگے تو جو یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں اس نے خود ہی بتا دیں کہ ایسا کوئی شخص ملا تھا، رات میں گئے تھے وغیرہ وغیرہ، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، آوازیں آتی ہیں، کوئی نام پکارتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ پریشان ہو گئے سن کے، اور پھر اس آدمی نے کہا کہ اس جگہ کو روہینیز بلڈی ریور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ بھولی بھٹکی ہوئی چیزیں رہتی ہیں جو یہاں کبھی آتا ہے تو ان کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور ان کا پیچھا کرنے لگتی ہیں، اور ان میں سے ہی کوئی ایک چیز اس رات ان کے پیچھے لگ گئی ہے جو کہ ان کے گھر میں نہیں آ پاتی، گھر میں نہیں گھس پا رہی، کوئی سی وجہ سے کہ شاید گھر میں اسپریچول انرجی زیادہ ہے کیا ہے، لیکن وہ ان کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اسی آدمی نے کچھ ان کو چیزیں دیں پڑھنے کو اور ریسائٹ کرنے کو بار بار، تو یہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے جان چھوٹی، اور وہ جو بھی فیلنگ تھی ویٹ کی، پیچھا کرنے کی اور آوازیں دینے کی، وہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب مجھے انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ لگ رہی ہے، جب آپ نے اس جگہ کا نام بھی روہینیز بلڈی ریور رکھا ہوا ہے، اس جگہ کی بیک سٹوری کیا ہے؟ وائی از دس کالڈ روہینیز بلڈی ریور؟ ایسا یہاں کیا ہوا تھا؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو ضرور ڈو ریچ آؤٹ اینڈ ٹیل می۔
اب آگے ایک صاحب کی بات کرتے ہیں تھوڑے سے انفارچونیٹ رہے اس معاملے میں. اب بھیجنے والے عمر ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اور ان کے کچھ دوست کراچی سے ہی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک فارم ہاؤس گئے تھے سارے, کوئی 15-20 لوگ ہوں گے, لڑکے ہوں گے, اور ایسی شغل مستی کے لیے کیجول اسٹے کے لیے گئے تھے. کچھ خاص پلان نہیں تھا بھائی, کھیل کود تھی اور کھانا وانا کھانا تھا اور صبح سویرے واپس آ جانا تھا. کوئی خاص اس میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اب کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پہنچے, 20 ستمبر کی رات تھی, سب لوگ اپنا تھوڑا بہت موج مستیاں کر رہے تھے, کھانا وانا کھا چکے تھے. تو ایک لڑکا اٹھ کے, ایک سوئنگ تھی کونے میں ایک طرف, اس پہ جا کے بیٹھ گیا اور اب سیلفیاں بنانے لگ گیا اپنا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, نارمل سی بات تھی, اور وہ اپنا کر رہا تھا. آج کل یہ ہوتا رہتا ہے. اب سب اپنے گیمز میں لگے رہے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بھائی فارم ہاؤس کی طرف بھاگتا ہوا وہ لڑکا جلدی سے واپس آ گیا. اب وہ آیا اور آتے کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. اب عجیب سی بات لگی کہ یہ بھائی یہ پاگلوں کی طرح کیوں ہنسے جا رہے ہیں, لیکن اس کی ہنسی بھی کچھ آواز ہی کچھ عجیب تھی کہ وہ کہتے ہیں بہت بھاری ہو چکی تھی, کچھ الگ ہی تھی, لڑکوں جیسی آواز اس کی نہیں آ رہی تھی. دوست بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ہم کو, موج مستی کر رہا ہے. تو اس کا ایک کزن لڑکے کا اس کے پاس قریب گیا اور اس نے پوچھا بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا حرکتیں کر رہا ہے, جس پہ اس لڑکے نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو مارنا شروع کیا. اب وہ اتنا شدید اس کو مار رہا تھا, سارے لڑکے آ گئے بیچ میں اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگے, بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن بقول ان کے کہ وہ کچھ اس طرح کی طاقت لگا رہا تھا کہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا, اور بڑی بھاری بھاری چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگا. اب اس صورتحال میں اب سب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کچھ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے اس کو پکڑا, اس کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کے گھر لے جانا شروع کیا کہ بھئی یہ بس ہو گئی پکنک, اب گھر چلو. اب یہ کہتے ہیں ہم گھر کی طرف جا رہے تھے اور فجر سے پہلے کا وقت تھا, کیونکہ پہلے ہی نکل پڑے تھے ہم. تو وہ عجیب باتیں کرنے لگا کہ فلانے کونے پہ گلاب جامن ملتی ہے وہ مجھے دلا دو, یا فلانی جگہ یہ کھانے کو ملتا ہے, گاڑی روکو وہ لا کے دے دو. اب رات عجیب سی باتیں کر رہا ہے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ تو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا تھا, اور یہ ایسی جگہوں کی بات کر رہا تھا جو کبھی ہم ان لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی. اب چلتے چلتے یہ آخرکار اپنے محلے پہنچ گئے. اب محلے سے جب اس کو نکال رہے تھے, اور محلے سے مطلب گاڑی سے نکال رہے تھے اور اس کو اس کے گھر لے کے جانے کی کوشش ہو رہی تھی, تو اس نے رسیاں چھڑوا لی اپنی, توڑ لی اور دھکے دے کے بھاگنا شروع ہو گیا. یہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے روکنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, لیکن وہ کچھ اس اسپیڈ سے نکلا کہ وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آیا اور وہ غائب ہو گیا. اب یہ سارے پریشان ہو گئے, یہ لڑکا یہ دوست ہمارا کہاں گیا اور گھر والوں کو کیا جواب دیں گے. تو کہتے ہیں جی کہ ایک دوست نے ان کو 1 گھنٹے کے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے اندر اس کو خیال آیا کہ بھائی ویڈیو کال کر لیتے ہیں. اس نے واٹس ایپ کال ملا دی. کہتے ہیں جی کال اٹھ گئی, اور کال اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بھائی وہ لڑکا جو ہے اس نے اسی سوئنگ پہ بیٹھ کے اس نے کال اٹھا لی. وہ ان کو دیکھ کے ہنسا اور اس نے فون وون کہیں پھینک دیا. اس کے بعد اب جناب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واپس فارم ہاؤس پہنچ گیا, اتنی دور جہاں پہ ہم اس کو جہاں سے لے کے آئے تھے. اب یہ اس کے پیچھے وہاں پہنچے اور وہیں جھولے پہ اس کو ملا, اور چیخا جا رہا ہے کہ میں یہاں جھولا جھول رہا ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے پھر بڑی مشکل سے گھر میں گاڑی میں ڈال کے یہ واپس گھر لے کے گئے. گھر والوں کو بتایا گیا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جس کے بعد ایک علامہ کو بلایا گیا, اور پھر کافی کچھ کرنے کے بعد اور کئی دن گزرنے کے بعد یہ نارمل ہوئے. اور جب یہ نارمل ہوئے تو ان کو کچھ یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کون سی سوئنگ, کیسی پکنک. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آپ کی تو پکنک بڑھ گئی, اسی لیے کہتے ہیں بھائی رات کو کونے کونے میں جا کے عجیب حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اگلی سٹوری جو آ رہی ہے سفیان صاحب کی آ رہی ہے, یہ لکھتے ہیں دامن انڈیا سے.
یہ بتاتے ہیں کہ 2010 میں ان کی پیپرز ختم ہو گئے تھے 10ویں کے، اور یہ لوگ سارے فارغ تھے، لڑکے لوگ تھے، ان کے دوست مطلب ساتھ میں کوئی 3-4 لوگ دوستوں کا گروپ تھا، اور یہ اکثر جو تھے ایک سائبر کیفے پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور گیمنگ کرتے رہتے تھے لیٹ نائٹ تک، اور بڑا مست ماحول چل رہا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک رات جو ہے مطلب کیا ہوا کہ 9:30 کا ٹائم تھا، اور پنکج ایک ان کے دوست تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کی والدہ کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب 9:30 ہو گیا، بس اب گھر آ جاؤ، کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ دور رہتا تھا، تو اس نے اسکوٹر اپنی نکالی اور وہ نکل گیا۔ اب اس بات کو 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ان کے پاس کال آئی کہ ان کے دوست تھے سورج جو ان کے ساتھ موجود تھے سفیان کے ساتھ، اور ان کے پاس کال آئی اور ان کی پنکج کی والدہ کی، اور وہ کہنے لگیں کہ پنکج ابھی تک گھر نہیں آیا، 1 گھنٹہ ہو گیا اور فون اس کا بند ہے، اس کے فون مطلب سب کچھ کر لیا، پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اب یہ سننا تھا، یہ سارے لڑکے جو تھے انہوں نے اپنی اپنی بائکیں نکالی اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب اس کے جو گھر کا ایک ہی روٹ بنتا تھا وہ اس طرف چلے گئے، وہاں پہ رستے بھر دیکھتے ہوئے کہ کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، پھر الگ الگ رستے جو وہاں سے نکل رہے تھے اس پہ پھر جانے لگے کہ چلو ہم اس پہ سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خود جو ہے وہ نکلے پھر ایک ایسے رستے پہ جو کہ تھوڑا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں تھا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ گزرتا تھا جہاں پہ ایک پرانا لائٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اب یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی اسکوٹر جو ہے وہاں موجود ہے باہر لائٹ ہاؤس کے، اور وہاں پہ اور دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہاں رکے، انہیں اپنے باقی دوستوں کو بتایا کہ اس کی اسکوٹر مل گئی ہے فلاں جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ سب لائٹ ہاؤس کے پاس پہنچ گئے۔ تلاش کرتے کرتے تھوڑا سا آگے پیچھے گھومے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک موم بتی جل رہی ہے، اور اس کے سامنے پنکج بیٹھا ہوا ہے، اور وہ صرف اس موم بتی کو، جلتی ہوئی موم بتی کو دیکھے جا رہا ہے۔ یہ لوگ اسے دور سے ہی آوازیں دیتے ہوئے اس کے قریب گئے، اور مستقل آواز دینے پہ بھی اس نے کچھ ایکشن نہیں لیا، ہلا بھی نہیں۔ اس کو تھوڑا دھکا مکا کیا تب بھی نہیں ہلا، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بالکل ہی گھوم ہوا ہے، کچھ رسپونڈ ہی نہیں کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے بہرحال سارے لڑکوں نے مل کے اس کو اٹھا کے اپنی بائک پہ ڈالا، اس کو لے گئے گھر اس کے، کیونکہ رات بھی ہو گئی تھی اور عجیب وہ بالکل جاگتے ہوئے بے ہوش حالت میں موجود تھے۔ وہ ان کو جب گھر لے کے گئے پنکج صاحب کو ان کے، تو ان کی والدہ نے اس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو رسپونڈ ہی نہیں کر رہا تھا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ وہ کسی اسی موم بتی کو دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، اور پلک بھی نہیں جھپک رہا، اور بس اسی کے اوپر اس کی آنکھیں فکس ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کو لگا ہوا ہے۔ اس کی والدہ نے رونا شروع کر دیا، اور بالکل ہی اس کو دیکھ کے اس کی حالت پہ تو ایک آدمی جو کہ ان کا نیبر تھا اس نے سجیسٹ کیا کہ قریب میں کوئی بابا جی ہیں، ان سے آپ فوراً بات کریں، اور یہ سارے لڑکے ان کو لے کے چلے گئے، اور جہاں پہ بابا جی جو تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ پنکج کو جو ہے کسی نے اس کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک تعویذ بنا کے اس کے ہاتھ میں باندھ دیا، اور کہا کہ یہ کچھ اس کو حد تک جو ہے وہ اس کو مطلب پروٹیکٹ کرے گا۔ تو جی بابا جی نے کہا کہ جو جادو اس پہ ہوا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ اس کرنے والے کی طرف آئے، اور اس لیے وہ ایک تعویذ انہوں نے دیا جس سے وہ اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کرے گا یا پروٹیکٹ کرے گا۔ بہرحال برات کافی ہو گئی تھی، یہ لوگ کچھ بجے اس کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر اگلے دن یہ لوگ پھر سائبر کیفے پہ جمع ہوئے یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ رات میں ہم نے کیا دیکھا۔ اب سورج ایک صاحب تھے جو کہ بیسیکلی پنکج کے قریبی دوست تھے ان سب میں، اور وہ کیونکہ محلے دار بھی تھے تو وہ بہت ساری چیزیں جانتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر بتایا کہ بھائی پنکج صاحب جو ہیں کچھ عرصے کے اندر UK جانے والے ہیں، اور یہ
جو جادو ہے وہ ایک ان کو پتہ ہے کہ کس نے کرایا ہے، اور وہ فیملی اس کو پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ان لوگوں کے اصرار پہ اس نے بتایا کہ بالکل پنکج کے سامنے ایک گھر تھا جہاں پہ ایک لڑکی اور اس کے گھر والے تھے، جس میں سے وہ جو لڑکی تھی وہ کچھ عجیب سی تھی، اور بچپن سے ہی یہ دونوں پنکج اور وہ آپس میں انٹریکشن کرتے تھے، دوستی تھی، بات چیت تھی، لیکن وہ کچھ عجیب سی تھی۔ اور جب یہ بات نکل کے سامنے آئی کہ پنکج صاحب جا رہے ہیں، تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اپنا پروپوزل بھی دیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو، لیکن اس نے منع کیا اور بولا کہ بھائی ہمارا کچھ ایسا تعلق نہیں ہے، تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جس کے بعد شک اسی کے اوپر ہے ان کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بھائی یہ جا کے ہم بابا جی کو بتاتے ہیں، اور یہ پھر بابا جی کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ہم ایسا ایسا ہے، ایسی لڑکی ہے وغیرہ ہے، یہ ہے۔ جب بابا جی بہت غصے ہوئے کہ بھائی کچھ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ اس چیز سے دور رہو، تم لوگ بس تم لوگ چھوٹے ہو، تم لوگ نہیں پتہ، اور اپنے کام سے کام رکھو، اس کا علاج میں کر رہا ہوں، تم جاؤ۔ یہ سننا تھا، اور یہ سب بجائے کہ اس سے کچھ سبق حاصل کرتے، کچھ سوچتے، کیونکہ چھوٹے تھے، بقول ان کے کہ کیوریس اینڈ ریکلیس، تو سفیان اینڈ سورج صاحب جو تھے وہ لڑکی کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ اب انہوں نے کچھ کیا نہیں، کچھ بولا نہیں، بہرحال کیونکہ وہ اس کے گھر کے بالکل سامنے ہی تھا، تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا اور وہ خود ہی باہر آ گئی، نہ کسی نے کوئی گھنٹی بجائی، نہ کسی نے کوئی آواز نکالی، اور وہ باہر نکل کے اس نے ان دونوں کو دیکھ کے ایسی کوئی عجیب قسم کی مسکراہٹ مسکرائی کہ ان کو کپ کپی سی چڑھ گئی اس کے مسکرانے سے، اور یہ وہیں سے پنکج کے گھر میں گھس گئے۔ اب اس کی والدہ سے جب بات ہوئی تو اس کی والدہ نے کہا کہ رات میں مطلب ویسے تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ہل بھی نہیں رہا، لیکن رات میں اب یہ سوتے میں کچھ بولنے لگا ہے، جس پہ انہوں نے پوچھا کیا، تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے، میں جا رہا ہوں، بولنا شروع کر دیا اس نے سوتے ہوئے۔ بہرحال اس بات کو 15 دن گزر گئے۔ اب ان صاحب کی فلائٹ تھی اور کنڈیشن ان کی بہت خراب ہو چکی تھی، بابا جی کو بار بار بلا رہے تھے، اور انہوں نے اب کہہ دیا تھا بابا جی نے کہ ایک ہی حل ہے اس کا، اس کو یہاں سے نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک دن یہ سارے دوست آئے اور پنکج کی پیکنگ کی گھر والوں ان کے ساتھ، اس کو باہر لے کے جانے کی کوشش کی، تو وہ گھر کی دہلیز پہ ایسے اٹک گیا جیسے اس کے سامنے ایک دیوار ہے اور وہ ہل نہیں پا رہا۔ اب بابا جی کو بھی بلایا گیا، اور جب تک وہ آ رہے تھے تو ایک بندے نے دیکھا کہ لڑکی جس پہ شک تھا وہ باہر کھڑی ہوئی اندر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی بڑی مسکراتے ہوئے۔ بہرحال بابا جی جیسے ہی آئے تو وہ بھاگ کے اپنے گھر میں گھس گئی، اور وہ اندر آتے ہی انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد پنکج جو تھے وہ چل پھر سکے دوبارہ، اور وہ گھر سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے ان کو بھگا کے وہاں سے لے کے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہیں جگہ پہ رکھا کافی عرصے، اس کا علاج کرایا، اور اس کو فوراً UK بھیج دیا، اور اس بات کو 14 سال ہو گئے اور وہ واپس کبھی انڈیا نہیں گیا۔ بعد میں اس کے گھر والے بھی اسی کے پاس چلے گئے، جو کہ اس کی والدہ اور سسٹر تھی خالی، لیکن اس کے علاوہ واپس وہ مطلب اس کا کوئی واپسی کا یا کوئی کچھ سراغ نہیں ملا۔ وہ UK گیا تو پلٹا ہی نہیں۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے، اس کی فیملی اور وہ خود اس کے جاتے ہی غائب ہو گئی، جیسے کہ کچھ الٹا اثر ان پہ آیا، اور اس کی آج بھی مسکراہٹ ہم یاد کر کے کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں، اور جب اس پورے سلسلے کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کو بھی 14 سال ہو چکے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ دیٹ از لائک آبسیشن کی حد ایٹ اے ویری ینگ ایج۔ تو میں کیا بولوں،
بہرحال آج کی آخری سٹوری جو ہے ہمارے دوست ڈاکٹر عمر نے دی ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب سی کہانی ہے، بڑی افسوسناک کہانی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ عمل نام کی ایک لڑکی ہے، اور یہ کہانی اس وقت کی ہے جب وہ 12 سال کی تھی۔ اب یہ 8ویں جماعت میں تھی لاہور کی، اور یہ ہمیشہ جب کی بات ہے، یہ ہمیشہ سے انگزائٹی اور لو سیلف اسٹیم کا اس کا پرابلم تھا۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا، کافی سوشل یہ بالکل بھی نہیں تھی، اور بہت خاموش تھی۔ گھر والے اس کو بہت سینسیٹیو سمجھتے تھے، تو بڑے اس کو خیال سے رکھتے تھے۔ اب نارمل جاتی تھی آتی تھی، کبھی کوئی ایسا سچ ہوتا نہیں تھا، خاموشی ہوتی تھی، ایک ہی وہ دوست تھی، کبھی کوئی لڑائی نہیں، کسی سے لینا دینا کچھ بھی نہیں، اپنی پڑھائیوں میں اور اسی میں لگی رہتی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے لنچ کا ٹائم تھا، وہ باہر تھے، مطلب اسکول پلے گراؤنڈ، یہ جو بھی ان کا ریسیس ایریا تھا، اور اس کے ذہن میں مطلب اس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ آؤ ہم گم ہو جائیں۔ اب اس نے اعتراف میں ہر طرف دیکھنا شروع کیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کی جو دوست قریب بیٹھی تھی اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے کچھ کہا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، اور اس نے بھی کچھ سنا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لائن دوبارہ اس کے کانوں میں آئی، اس نے پھر ڈھونڈا، پوچھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی دوستوں سے، کلاس میٹ سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں سنا، اور وہ فقط اسی کے کانوں میں آواز آئی جا رہی تھی، جو کہ اسے گم ہو جانے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اب جا رہی ہیں، جب تک اسکول ختم ہوا وہ آواز اس کے سر میں گھومے جا رہی تھی، اور اس سے اس کو سر درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر گئی تو اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور بس اپنی تک خاموش رہی، اور اپنا ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ رات ہوئی، وہ سو نہیں پائی، وہی دماغ میں باتیں گھومتی رہیں، اور فجر پہ جا کے اس نے آخرکار گھر والوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے والد نے سوچا کہ شاید اسٹریس ہے ایگزامس کا، اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے، اور اس کی ماں نے اس کو نیند کی گولی دی۔ بہرحال زیادہ دیر سو نہیں پائی اور اٹھی، اور پھر یہی شروع ہو گیا۔ اگلے ہی دن گھر والے اس کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے، جس پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلی کہ کانوں میں یا کچھ خرابی ہے، جس سے کوئی ایسی آواز آ رہی ہو جو کہ لگ رہا ہو کہ کوئی بول رہا ہے۔ تو اس سے بڑھنے کے بعد اس سے گھر جاتے ہوئے عمل صاحبہ نے گاڑی کی ہی اندر بیٹھے ہوئے گاڑی کی شیشے پہ اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ اور سر مارنا جب شروع کیا تو گھر والوں نے پھر سوچا کہ اس کو اب سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ چلائی جا رہی ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ٹرینکولائزرز بھی لگا دیے، سب کچھ لگا دیے، لیکن وہ آپے سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اور اب اس کو جب سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی لے کے گئے تو وہ بھی اپنی منطق میں کچھ نہ کچھ بولنے لگے کہ اس کو آڈیٹری اسکٹسوفرینیا ہے، اور اسی لیے اسے کچھ دکھتا نہیں ہے، صرف آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی میڈیسن، اس کی جو طریقے ہیں وہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ خراب ہی ہوتے جا رہا تھا، صحت بھی خراب ہو رہی تھی۔ اور اب وہ چپ کرنے کے لیے آوازوں کو کبھی کبھی سر کو دیوار پہ مارنے لگ جاتی تھی، پھر گھر والے آ کے اس کو روکتے تھے۔ اب بہرحال ایک سائیکائٹرسٹ سے دوسرے ڈفرینٹ میڈیکیشنز کرتے کرتے کافی دن ہو گئے تھے، اور وہ بالکل ہی نڈھال ہو چکی تھی کہ ایک دن یہ ان کے والد پھر ایک جگہ کا اپوائنٹمنٹ لے رہے تھے کہ اس کی چلانے کی آواز آئی۔ جب چلانے کی آواز آئی تو اس کو جا کے اس کے کمرے میں دیکھا تو اس نے ایک کینچی لے کے اپنے کان میں مار لی تھی۔ اس کو جی ہاسپٹل لے کے گئے، اور پورا مطلب جو علاج ہوتا ہے وہ کیا، لیکن کان اس نے اپنا خراب کر لیا تھا۔ اور جب یہ چیز صحیح کی جا رہی تھی، یعنی جو انجری اس نے اپنے آپ کا کر کے ایک طرف سے بہرا کر لیا تھا، تو ایک ڈاکٹر نے وٹنس کیا کہ کچھ کالے دھوئیں کی طرح کی کوئی چیز اس کے کان سے نکلی، جیسے ہی جب انہوں نے وہاں پہ اسٹیچنگ کی ہے جو بھی کیا، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا کہ یہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی تو سکون میں آ گئی،
لیکن اب اس کو سب مینٹلی ال سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ مینٹلی ال ہے تو وہ بلیک اسموک کیا تھا. Thank you very much for sharing that story, and this was episode 190 of the Jinka series. Thank you for all your submissions all these years. امید ہے آپ مزید کرتے رہیں گے اور آپ سے اسی طرح ملاقات رہے گی. جو اچھا لگا برا لگا ڈو لیٹ می نو، اینڈ یو نو ویئر ٹو فائنڈ می. اللہ حافظ.